बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने टाइटल देख लिया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक रहम में सुकेड़ पैदा होना या यूट्रस का सुकड़ना या सोजश पैदा होना, ये कौन सी तहरीक में होता है या कौन से मिजाज में होता है। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी बहनों बेटियों के लिए ख़ास है, तो इसको पूरा देखें इंशाल्लाह। और ऐसे मुआलिजीन जो तिब्बे मुफरद अज़ा को सीख रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ये बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी। तो वीडियो पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको ये सवालात जो हैं वो आपको इंशाल्लाह पूरे भरपूर उनका जवाब मिलेगा। मेरे एक दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी जो यूट्रस की रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो वो मैंने जब रिपोर्ट देखी तो उसका भी मैं अभी जिक्र करता हूँ कि उसमें क्या मसला है। तो ज़्यादा लोग जो हैं यही अपना मसला पैदा होता है जी, रहम जो है वो सुकड़ गया है, मस्तूरात में औरतों में रहम जो है सुकड़ गया है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। और जब रिपोर्ट करवाई जाती है तो उसमें रहम जो है वो सुकड़ा हुआ महसूस होता है तो या कम हो जाता है। तो आज हम रहम के बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास ये किताब है इमराज़ो इलामात डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इसके मुताबिक मैंने कहा चलें आपसे गुफ्तगू करें कि इसमें जो रहम के मसाइल हैं उन पर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं, और फिर बाद में हम इंशाल्लाह रहम का जो सुकड़ना है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो रहम की एक इलामत बयान की गई है, जो इस्तिलाह बयान की गई है, ये है इख्तनाकुर रहम, यानी रहम का गटना या घुटना कह लें, इसको गटना कहते हैं, गट जाना। तो दूसरी जो है वो नतवुर रहम है, यानी रहम का यूट्रस का लटक जाना, बाहर आ जाना। तो और तीसरी जो इस्तिलाह है सलाबत रहम है, यानी रहम में सख्ती पैदा हो जाना। और इसी तरह मुलज़्ज़फ़ रहम, यानी रहम से खून का खारिज होना। बांझपन, ये भी इस्तिलाह आम है, आपको पता है कि बांझपन में औरतें जो हैं वो औलाद नहीं होती उनमें, और ये तीनों तहरीकों में हो सकता है, असाबी में, उज़लाती में और गुद्दी में। जो तिब्बे मुफरद अज़ा को जानते हैं वो समझ जाएंगे और यूनानी भी समझ जाएंगे कि असाबी यानी तरी वाली तहरीक, उज़लाती यानी खुश्की वाली तहरीक, खुश्की वाला मिजाज, और गुद्दी यानी गर्मी वाला मिजाज, बांझपन। इसके बाद अस्काते हमल यानी हमल का गिरना, और ये इस्तिलाहात फमे रहम की फराखी यानी रहम का बढ़ जाना या फैल जाना, या इसमें क्यों फैलता है। अच्छा, अब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इख्तनाकुर रहम यानी रहम का घट जाना ये कौन सी तहरीक में है। ये नाज़रीन कराम उज़लाती गुद्दी तहरीक है। औरतों की जो सेहत की तहरीक है वो है गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक। लेकिन जब मिजाज बिगड़ता है, जब सेहत ख़राब होती है किसी भी फ़र्द की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर औरत की सेहत की नब्ज़ गुद्दी उज़लाती है तो बीमारी की सूरत में नब्ज़ या उज़लात की तरफ जाएगी, उज़लाती चीज़ें खाने की वजह से, या असाब की तरफ जाएगी, असाबी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से। और तीसरी सूरत यह है कि वही नब्ज़ जो है उसमें शिद्दत आ जाए, यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक में ही शिद्दत आ जाए, तो उससे जो है वो बीमारी पैदा होगी, मर्ज पैदा होगा। तो ये इख्तनाकुर रहम का घट जाना जो है ये उज़लाती गुद्दी तहरीक जो है उसमें होगा, यानी रहम में सोजश जो है उज़लात की वजह से सुकेड़ पैदा हो जाएगा और रहम में सोजश पैदा हो जाएगी। जैसे हम इस तरह इसको ले लें कि असाबी मरीज़ जो होते हैं, मरीज़ा जो होती है उसको पीरियड नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, तो उसमें क्या होता है कि रतूबात की रहम में ज़्यादती होती है। तो ऐसी मरीज़ा को हम उज़लाती ग़िज़ाएँ या उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ और साथ वही दवा इस्तेमाल कराते हैं जिससे रतूबात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, और रहम में सुकेड़ पैदा होकर पीरियड जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जिस मरीज़ा में उज़लाती तहरीक होगी या उज़लाती मिजाज होगा तो उसमें रहम में जो है वो सोजश होगी, उज़लाती सोजश होगी। तो ये समझ लें कि जब भी कोई मर्ज़ होगा, या असाबी होगा या उज़लाती होगा या गुद्दी होगा, आप मरीज़ की जो अलामात मरीज़ बता रहा है वो भी ज़रूर सुने, लेकिन मरीज़ की पूरी जो बायोग्राफी है, उसका मिजाज, उसकी ज़बान, उसका यूरन,
یہ ساری چیزیں علامات ضرور دیکھیں کہ آخر وہ اعصابی مریض ہے یا عضلاتی مریضہ ہے یا غدی مریضہ ہے، مریض ہے یا مریضہ ہے، تب جا کر آپ کو صحیح اس کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے، اس کی کون سی تحریک جو ہے وہ تسکین میں ہے وہ بحال کریں گے تو وہ صحت کی طرف آئے گا، اور پھر اس کو اصل تحریک جو اس کی ہے اس پر اس کو واپس لایا جائے گا۔ علاج کرنا ناظرین کرام ایک پیچیدہ عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، تو پیچیدہ امراض میں علاج جو ہے وہ خود نہ کریں، کوشش کیا کریں معالج جو ہیں ان سے ضرور رابطہ کیا کریں اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا علاج کریں۔ تو یہ پیج ہے اس کا 126 امراض و علامات، ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، طب مفرد غذا کے بانی، بہت ہی اچھے طبیب تھے، ان کی ہی بدولت آج پوری دنیا میں طب مفرد غذا کو جانا جا رہا ہے اور علاج بالغذا کی اہمیت کو جو ہے وہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ تو دوسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اختناق الرحم کے علاوہ، اچھا اس میں اختناق الرحم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک گولا سے اٹھتا ہے، عضلاتی ہے نا، تو ہوا اور عضلات میں سوزش، رحم کے عضلات میں سوزش، تو اور ایک گولا سا اٹھتا ہے، اس میں گیس کاربن ریا کی زیادتی ہوگی مریضہ میں تو اس کو اوپر گولا سا اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اکثر جو پہلے زمانہ میں جو لوگ تھے اور اب بھی موجود ہیں وہ اس کو کوئی جادو ٹونا یا جنات کا اثر سمجھتے ہیں، تو وہ ایسی مریضہ کو دم درود اور جنات کی وجہ سے کوئی پیروں فقیروں کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس سے مریضہ کا جو ہے نا وہ کیس خراب ہو جاتا ہے، وہ اس کا علاج بر وقت نہیں ہو سکتا۔ تو مریضہ کی کیفیت سمجھیں، اگر وہ عضلاتی مریضہ ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ غدی تحریک میں کریں گے، یہ میں آگے آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ تو دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ نتو الرحم، رحم کا باہر نکل پڑنا یا کسی قدر نیچے اتر آنا۔ اچھا اس میں یہ ہے اعصابی تحریک، اور اعصابی تحریک کون سی ہے؟ اعصابی غدی تحریک ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ رحم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے اور رطوبات کی زیادتی سے رحم پھول جاتا ہے اور پھولنے کی وجہ سے وہ لٹک جاتا ہے، نیچے کچھ نیچے اتر جاتا ہے، تو یہ اعصابی غدی تحریک ہے۔ اور اعصابی تحریک کا علاج جو ہے ہم عضلاتی تحریک سے کریں گے، یعنی کہ عضلاتی چیزیں کھلائیں گے مریضہ کو، عضلاتی ہی غذا ہوگی۔ تیسری صورت صلابت رحم ہے، رحم کی سختی ہے۔ پہلی عضلاتی سوزش میں نے بتا دی ہے، دوسری میں نے آپ کو جو ہے یہ صورت بتا دی ہے کہ رحم کا نیچے کی طرف لٹک جانا یا باہر نکل آنا یوٹرس کا۔ اب تیسری صورت ہے رحم کی سختی، یہ بھی رحم کے عضلات میں مزمن سوزش ہو جاتی ہے، جس کو پرانا مرض کہتے ہیں، تو ورم اور مزمن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ اچھا یہ فرق ضرور جان لیں، عضلاتی اعصابی خشکی سردی کی تحریک ہے، اس میں ابھی سردی باقی ہے، اور عضلاتی غدی خشکی گرمی کی تحریک ہے، اس میں خشکی کے ساتھ اب گرمی بھی پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو عضلات کا تعلق ہے وہ جگر کے ساتھ، غدد کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، کبھی عضلاتی غدی بن جاتی ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے۔ اختناق الرحم بھی لازمی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ورم خصیۃ الرحم یا عورت کے خصیہ جو ہیں جو اندر موجود ہوتے ہیں، خصیۃ الرحم کا اس میں ورم بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، رحم سے خون بہنا، یہ تیسری علامت، چوتھی علامت ہے ملزف رحم۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماہواری یا زچہ کے خون کے علاوہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیریڈ کے علاوہ یا زچہ بچہ کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رحم کی غدی عضلاتی تحریک ہے، یہ سوزش غدی عضلاتی تحریک ہے۔ ایسی مریضہ جو غدی عضلاتی ہوگی اس کا جو ہے وہ بلیڈنگ زیادہ ہوگی، درد کے ساتھ ہوگی، اس کے پیشاب میں جلن بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ طبیعت اس کی دیکھیں گے اس کو غصہ بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مریضہ جو ہے اس کے ساتھ دونوں جو پیڑو جس کو کہتے ہیں وہاں بھی درد ہوگی، خصیۃ الرحم میں درد ہوگی، تو مریضہ کہے گی کہ زیر ناف دائیں اور بائیں بھی درد اور بوجھ رہتا ہے اور درد شدت کے ساتھ ہے۔ اس میں پیشاب جو ہے وہ پیلا ہوگا، زرد ہوگا، درد کے ساتھ ہوگا، قطرہ قطرہ آئے گا، یا اس طرح کی علامات، گرمی خشکی والی علامات اس میں پائی جائیں گی۔ اور کبھی ماہواری جو ہے وہ خون میں شدت بھی آ جاتی ہے اس میں، اور وہ بہت زیادہ عرصے تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ وہ پھر رکتا ہی نہیں ہے، میڈیسن کھلانی پڑتی ہے تب جا کر رکتا ہے۔ اس کو کثرت تمس بھی بولتے ہیں، یعنی کہ پیریڈ کا زیادہ آنا بھی یہ غدی عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ اب بانجھ پن یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے، تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بانجھ پن جو ہے یہ تینوں تحریکوں میں ہو سکتا ہے، اعصابی تحریک میں، عضلاتی تحریک میں اور غدی تحریک میں۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریضہ کا جو ہے وہ مزاج پوری طرح دیکھیں، اس کا اس وقت مزاج کیا ہے، رحم میں کون سی تحریک شدت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ اگر اعصابی تحریک ہوگی تو اعصاب، دماغ و اعصاب کے ساتھ پورے جسم میں اعصاب بھی متاثر ہوں گے، اور خاص کر کے جہاں مرض ہوگا، جہاں تکلیف ہوگی، وہاں ضرور متاثر ہوں گے۔ اسی طرح عضلاتی تحریک ہوگی تو قلب اور عضلات کے ساتھ پورے جسم میں، خاص کر عورت کے جو رحم میں سوزش یا عضلاتی سوزش ضرور ہوگی۔ اس طرح غدی تحریک ہوگی تو پورے جسم میں جگر بھی متاثر ہوگا، اور ساتھ پورے جسم میں غدی تحریک کی وجہ سے علامات جو ہے وہ غدد بھی ضرور متاثر ہوں گے۔ تو غدی تحریک میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ غدی تحریک میں بھی سوزش ہو سکتی ہے، سوزش ہوتی ہے اور سکیڑ آ سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عضلاتی تحریک میں بھی سکیڑ آ سکتا ہے، غدی تحریک میں بھی سکیڑ آ سکتا ہے۔ تو غدی اور عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی اور غدی اعصابی تحریک، یہ تینوں تحریکوں میں جو رحم جو ہے وہ سکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی کمی بیشی جو ہے نا یہ آپ اندازہ کر لیں، اس سے ہوگی کہ اگر غدی عضلاتی تحریک ہوگی تو اس میں خصیت الرحم میں بھی سوزش ہوگی، درد ہوگا، پیشاب جل کر آئے گا، اور اگر عضلاتی غدی تحریک ہوگی تو اس میں قبض بھی ہوگی، مریضہ کو نیند نہیں آئے گی، یعنی کہ عضلاتی علامات ساری ہوں گی، اس میں پیٹ میں گیس، ریا، ہوا کا گولا اوپر کو اٹھتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق جو ضرور فرق بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں کہ یہ عضلاتی غدی مریضہ ہے یا غدی عضلاتی مریضہ ہے یا غدی اعصابی مریضہ ہے۔ اچھا، بانجھ پن جو ہے وہ تینوں تحریکوں میں ہو سکتا ہے، عضلاتی میں، اعصابی میں اور غدی تحریک میں۔ اچھا جی، اب آ گیا اسقاط حمل۔ اچھا، بعض پیشنٹ جو ہیں ایسی مریضہ جن کو پریگنینسی تو ہوتی ہے لیکن وہ کچھ عرصہ بعد جو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ غدی عضلاتی سوزش ہے، رحم کے غدد میں سوزش ہے، یہ بھی غدی عضلاتی تحریک ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہ میں ساری باتیں جو ہے نا، میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ طب مفردہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ میں امراض و علامات ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے بیان کر رہا ہوں، تو تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے جی یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ بعض جو نئے طالب علم ہیں وہ کہنا شروع کر دیں ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک کسی سے۔ بھائی آپ خود مطالعہ کیا کریں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ پتہ چلے گا۔ یہ بھی غدی عضلاتی تحریک ہے، اسقاط حمل۔ اچھا ناظرین کا، اب ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا ہے کہ رحم کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ کیا ہیں۔ اچھا، ایک دوست نے رپورٹ بھیجی، رپورٹ ہم دیکھتے نہیں، اس کو پورا مطالعہ نہیں کرتے، کیونکہ رپورٹ دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر یہ مرض کیا ہے۔ ایسی مریضہ جو پیدائشی طور پر جس کا رحم چھوٹا ہے، کم ہے، یوٹرس کم ہے، چھوٹا ہے رحم، تو اس ایسی مریضہ جو ہے وہ بانجھ پن کی پیدائشی مریضہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی کہ ایسی مریضہ بچہ جننا جو ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دے سکتی ہے، لیکن ایسی مریضہ کا علاج مشکل ہوتا ہے اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ۔ میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی جو طب کی جو 20 سالہ میں اپنا تجربہ ہے، میرا پیریڈ ہے 20 سال کا، اس میں میں نے ایسی مریضہ جو بھی دیکھی ہے اس کا علاج میں نے نہیں کیا۔ ایسی مریضہ جو ہے وہ بانجھ پن کی پیدائشی مریضہ ہے۔ جس طرح آپ کسی نوجوان کو، کسی مرد کو آپ دیکھیں کہ وہ پیدائشی طور پر نہ مرد ہو، اس کے پیدائشی طور پر سپرم نہ ہو، یا عضو تناسل جو ہے وہ پیدائشی طور پر اس قابل نہ ہو، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسے مریض جو ہیں ان میں علامات تو اپنا قوت بھی ٹھیک ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ تناسل جو ہے، عضو جو ہے وہ بالکل معمولی ہو، چھوٹا ہو، یا پیدائشی طور پر جرمز نہ ہوں، تو ایسے مریض جو ہیں وہ پیدائشی مریض ہوتے ہیں، نہ مرد ہوتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کسی معجزے سے کام نہیں، کسی کو شفا مل جائے۔ تو اسی طرح عورتوں کا رحم، جو مجھے رپورٹ بھیجی گئی وہ میں نے دیکھی، تو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز نے جو الٹرا ساؤنڈ کیا اس میں اس نے ساری جو ہے نا وہ اس کی اصطلاحات استعمال کی کہ یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، یہ مریضہ جو ہے، رپورٹ ابھی موبائل میں نہیں تو میں آپ کو اوپر سے پڑھ کر بتا دیتا، تو اس میں وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ پیدائشی طور پر یہ نقص ہے، یہ نقص پیدائشی طور پر ہے۔ تو رپورٹس پوری دیکھا کریں، اگر پیدائشی نقص ہے تو بہت ہی مشکل علاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کے کوئی کام ہے، آپ کسی بھی اچھے معالج کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ
ضرور شفا دے۔ تو اب علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اصحابی مریض ہے تو عضلاتی علاج ہوگا، اگر اصحابی مریض ہے، رطوبات بڑھ چکی ہیں، اصحابی سوزش ہے، تو پھر علاج ہوگا عضلاتی۔ اگر عضلاتی مریض ہے تو علاج ہوگا گدی، اور اگر گدی مریض ہے، اچھا زیادہ مریض جو ہوتے ہیں عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی اور گدی اصحابی طریق کے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے جو عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی ہوں، یعنی خشکی گرمی والی مریضہ اور گرمی خشکی والی مریضہ، اس کو ہم ایک ہی طرح کی دوا دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی اچھا نسخہ ہے، یہ میرے معمول مطب ہے، میں اس کو استعمال کراتا رہتا ہوں، بہت ہی اچھا نسخہ ہے، یہ استعمال کرائیں، الحمدللہ اس سے جو ہے وہ سوزش رحم عضلاتی ہو یا گدی عضلاتی ہو، انشاءاللہ اس سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں، ہلدی، ملٹھی، سونف، تینوں چیزیں ہیں، برابر وزن لے لیں، 50 گرام لے لیں۔ اب اس میں برابر وزن، ان کے برابر جو وزن ہے وہ آپ، اگر یہ 150 گرام ہے تو 150 گرام اس میں ریوند خطائی اچھی کوالٹی کی لیں، یہ 2 نمبر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ رہی ہے، اچھی کوالٹی کی ریوند خطائی لیں، وہ ریوند خطائی جو ہے وہ آپ نے اس کے برابر وزن شامل کر لینی ہے۔ تو اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول بھرنے، دن میں 3 بار 4 بار گائے کے دودھ کے ساتھ، نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ غذا ساری گدی اصحابی کر دیں، اگر مریضہ گدی عضلاتی اور عضلاتی گدی ہے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گدی اصحابی سے اصحابی گدی غذا میری پلے لسٹ پر موجود ہے، وہ غذا ساری شروع کریں۔ مریضہ کا پرہیز ضروری ہے، دیسی گھی، گائے کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس نسخہ کے استعمال کے بعد آپ کو کسی دوسرے نسخہ کی ضرورت نہیں ہے، مستقل اس کو استعمال کریں، 15-20 دن 1 ماہ استعمال کریں۔ سوزش رحم عضلاتی گدی ہو یا گدی عضلاتی ہو، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ میرا کیا کئی حکماء کرام کا جو ہے نا وہ آزمودہ نسخہ ہے، یہ میرا اپنا نسخہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بھی اپنا نسخہ نہیں ہے، میں سارے نسخہ جات جو ہیں وہ طب صابر کے اور جو انہوں نے ہمیں قاعدہ کلیہ بتایا اس کے مطابق تیار کر کے ہم جو ہے نا وہ نسخہ جات بناتے ہیں۔ بیسیکلی میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن میری پریکٹس جو ہے وہ زیادہ یہی ہے۔ میں نے طب مفرد اعضاء کا بھی کورس کیا ہے، لیکن میری جو ہے پریکٹس زیادہ یہی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی میں استعمال کراتا ہوں مریضوں کو، لیکن جو طب مفرد اعضاء ہے وہ سادہ ہے، آسان ہے اور بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، یعنی 2+2 4 رزلٹ ہے، بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ امید ہے آج کا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں، ضرور کمپلیٹ دیکھیں اور بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ پر جو ہے وہ کوئی ٹاپک آپ دیں تو اس پر نئی ویڈیو بنائی جائے، جس سے عوام کا فائدہ ہو، عوام الناس کا فائدہ ہو، میری بہنوں بیٹیوں کا فائدہ ہو، بھائیوں کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت میسر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ اجازت دیجئے، ڈاکٹر محمد مختار قادری کو، کاموں کے گجرانوالہ پاکستان سے میں ہوں، اجازت دیجئے، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی کسی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں مشورہ ضرور دیتا ہوں، لیکن علاج کے لیے اگر اپنے رابطہ کرنا تو علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بہتر گائیڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔